चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक और नई मुश्किल में फंस गए हैं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का मुबैना इकबाली बयान सामने आने के चंद ही घंटों बाद एफआईए के इंसदादे दहशतगर्दी विंग ने चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में तलब कर लिया है। कल ही लाहौर की अदालत ने साइफर मामले पर हुक्म इम्तनाब वापस लेते हुए एफआईए को तहकीकात की इजाजत दी और आज साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने अमरीकी साइफर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ की एक सोची समझी साजिश करार दे दिया है। साबिक सेक्रेटरी आजम खान ने मजिस्ट्रेट के सामने मुबैना तौर पर एतराफी बयान रिकॉर्ड कराते हुए इंकशाफ किया है कि साइफर पर बनाया गया साजिश का ये बयानिया सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हकायक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया और तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। आजम खान ने इंकशाफ किया कि साइफर के मामले पर तमाम काबीना अरकान को मुलव्विस किया गया और तमाम लोगों को यह बताया गया कि साइफर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, साइफर को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और ये ड्रामा प्री प्लान था। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस मुबैना एतराफी बयान में कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। चेयरमैन पीटीआई ने 9 मार्च को साइफर मुझसे लिया और बाद में गुम कर दिया। आजम खान ने इंकशाफ किया कि साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया गया। साइफर को जानबूझकर मुल्की सलामती के इदारों और अमरीका की मिली भगत का गलत रंग दिया गया। मेरे मना करने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई ने खुफिया मरासला जाती मुफाद के लिए लहराया। आजम खान के इस मुबैना बयान पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का अभी थोड़ी देर पहले ताजा तरीन ट्वीट और रद्द अमल सामने आया है। साबिक वजीर आजम का कहना है कि महज मुझे नाअहल करवाने और जेल में डालने के गर्ज से किसी भी मामले में मुलव्विस करने, मुझे मोर्द इल्जाम ठहराने के गबत में मुब्तला मुजरिमों के नालायक टोले ने एक मरतबा फिर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। उन्होंने मुझे साइफर वाले तमाशे को पूरे एहतमाम से बेनकाब करने का एक मौका फराहम कर दिया है। कल मैं किसी लगी लिपटी के बगैर तमाम तफसीलात कौम के सामने रखूंगा कि कैसे 17 बरस में पहली मरतबा बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली एक हुकूमत का तख्ता उलटने और इन मुजरिमों जो मुल्क को तबाही के घाट उतार चुके हैं को इक़्तिदार में लाने के लिए एक साजिश रचाई गई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये तफसीलात टेलीविजन पर चलने वाले किसी भी ड्रामे से बढ़कर दिलचस्प और सहरंगेज होंगी। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज ही शदीद रद्द अमल भी सामने आया। पीटीआई की जानिब से जारी बयान में आज ये कहा गया कि गुज़िश्ता 1 माह से लापता साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से मंसूब गैर मुसद्दका बयान तज़ादात का मजमुआ है। आजम खान के बयान की हकीकत तो अभी तय होना बाकी है, मगर ये एक हकीकत है कि वो 17 जून से लापता हैं। उनकी गुमशुदगी का बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज है, मगर वफाकी पुलिस उन्हें तलाश करने में ताहाल नाकाम है। पीटीआई तर्जुमान के मुताबिक एक गुमशुदा शख्स की जानिब से मजिस्ट्रेट के रूबरू 164 के बयान का रिकॉर्ड करवाया जाना माहिरीन कानून की निगाह में नाकाबिले तसव्वुर है। आजम खान का मुबैना बयान इसी सिलसिले की कड़ी दिखाई देती है कि जिससे जेर हिरासत अफराद इस्तेकाम या पार्लियामेंटेरियंस की सफों से बरामद या प्रेस क्लब से बाजियाब होते हैं। आजम खान के इस मुबैना इकबाली बयान की कानूनी हैसियत का तयन तो होना भी बाकी है, मगर इस बयान ने चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा जरूर कर दिया है। हुकूमत गिराने के जिस साजिशी बयानिए को इस साइफर की बुनियाद पर खड़ा किया गया, आजम खान के इस मुबैना बयान के बाद उनका हुकूमत गिराने की साजिश का बयानिया भी दफन होकर रह गया। चेयरमैन पीटीआई ने इस मरासले को बुनियाद बनाकर ही साजिश का बयानिया बनाया था। वो भरे जलसों में यह मरासला लहरा लहरा कर अवाम को यह बताते रहे कि उनकी हुकूमत के खात्मे में अमरीका का हाथ है और अमरीका ने रूस का दौरा करने की वजह से उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश की। यह चेयरमैन पीटीआई का साइफर पर पहला बयानिया था, मगर 9 अप्रैल को जिस दिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदम एतमाद के जरिए फारिग किया गया, उसी दिन अमरीकी महकमा खारजा की नायब तर्जुमान जालिना पोर्टर ने हुकूमत के खात्मे में अमरीकी साजिश के इल्जामात की 2 टोक अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। बादज़ां नेड प्राइस ने भी इन इल्जामात को मन घड़त करार दे दिया। We can do is counter disinformation, misinformation with information, and we've said many times now, including in this briefing room, that there is no truth to these allegations. We won't let propaganda, we won't let misinformation or disinformation get in the way of an important bilateral relationship, including our valued bilateral partnership with Pakistan. फिर इस बयानिए में तब्दीली आई और चेयरमैन पीटीआई ने नवंबर 2022 में इसी साजिश करने वाले अमरीका से बेहतर ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि वो अब अमरीका पर इल्जाम नहीं लगाते और दोबारा मुंतखब होने पर बावकार ताल्लुकात चाहते हैं। ये मामला अब खत्म हो चुका है और अब ये बात मैंने पसे पुश डाल दी है। चेयरमैन पीटीआई ने इस इंटरव्यू में यहां तक कह दिया कि अमरीका और हमारा रिश्ता मालिक और गुलाम जैसा रहा है, लेकिन
اس کے لیے میں امریکہ سے زیادہ اپنی حکومتوں کو قصوروار سمجھتا ہوں. بیانیے میں 180 ڈگری کی اس تبدیلی کے چند ماہ بعد فیبری 2023 میں چیئرمین پی ٹی آئی نے وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں سازش کا الزام سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پر عائد کر دیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ رجیم چینج کی یہ سازش امریکہ سے امپورٹ نہیں ہوئی بلکہ جنرل باجوہ نے امریکہ کو یہ بتایا کہ میں اینٹی امریکہ ہوں اور یہ سازش یہاں سے امریکہ ایکسپورٹ کی گئی. پھر 9 اپریل 2023 میں چیئرمین تحریک انصاف نے حکومت گرانے کی سازش کا سارا ملبہ امریکہ کے کاندھے سے اتار کر پی ڈی ایم کے گلے میں ڈال دیا. بدلتے اس موقف کے ساتھ ساتھ مگر قومی سلامتی کمیٹی نے پہل تو 31 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر یہ مانا گیا ہمارے سویلین اور ملٹری حکام کی جانب سے کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی ہے. اور پھر 22 اپریل 2022 کو کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بن گئے تو امریکی سازش کے اس بیانیہ کو سختی سے مسترد کر دیا گیا. قومی سلامتی کمیٹی پھر بیٹھی اور پھر وضع کیا کہ سائفر معاملے کی تحقیقات میں غیر ملکی سازش کے شواہد نہیں ملے. اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے بھی سائفر کو مسترد کر دیا اور اسے سیاسی مفادات کا حصول قرار دیا. جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا، ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں. سائفر کے حوالے سے حال ہی میں کئی حقائق منظر عام پر آ چکے ہیں جس نے اس کھوکھلی اور من گھڑت کہانی کو بے نقاب کر دیا. آئی ایس آئی کی سائفر سے متعلق فائنڈنگز کی کسی قسم کی سازش کو ان کو اس کے شواہد آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مشترکہ پریس کانفرنس میں بھی سائفر پر بنائے گئے اس بیانیے کو آڑے ہاتھوں لیا اور یہ ساتھ کہا کہ اگر آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو پھر بند دروازے کے پیچھے اس سے ملتے کیوں ہیں، اسے توسیع کی پیشکش کیوں کرتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں. یہ وضاحت بھی دی گئی کہ سائفر معاملے پر اس وقت کے آرمی چیف نے 11 مارچ 2022 کو کامرہ میں سابق وزیر اعظم سے خود تذکرہ کیا تھا کہ جس پر اس وقت کے وزیر اعظم یعنی کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا تھا یہ کوئی بڑی بات نہیں. مگر پھر 27 مارچ کو اسلام آباد کے جلسے میں اس مراسلے کو لہرایا گیا، سازش کا بیانیہ بنا گیا. قومی سلامتی کمیٹی اور پاک فوج کی جانب سے اس مراسلے میں سازشی بیانیے کی دو ٹوک تردید کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی فلور آف دا ہاؤس پر یہ پیشکش کی کہ اگر اس سازش میں ان کا کردار ثابت ہو جائے تو وہ استعفی دینے کو تیار ہیں. اس حوالے سے اگر ایک رتی برابر شیڈ آف ایویڈنس خدا نہ خواستہ آ جائے کہ ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے یا ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے تو میں وزارت عظمیٰ سے استعفی دے کے گھر چلا جاؤں گا. جناب اسپیکر، سائفر کا یہ معاملہ اس وقت ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گیا کہ جب یکے بعد دیگرے چیئرمین پی ٹی آئی کی دو مبینہ آڈیوز بھی سامنے آ گئیں. پہلی مبینہ آڈیو 28 ستمبر 2022 کو منظر عام پر آئی. اس آڈیو میں سابق وزیر اعظم اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سے بات کرتے ہوئے ہدایات جاری کر رہے ہیں کہ ہم نے اس سائفر پر بس صرف کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا. اس مبینہ آڈیو میں اعظم خان کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو سائفر ہے میرا خیال ہے اس پر ایک میٹنگ کر لیتے ہیں. دیکھیں آپ کو یاد ہو تو سفیر نے آخر میں یہ لکھا تھا کہ ڈیمارش کریں. اگر ڈیمارش نہیں بھی دینا تو میں نے رات کو اس پر بہت سوچا ہے کہ اس کو کس طرح کور کرنا ہے. اس میٹنگ کرتے ہیں اور پھر شاہ محمود قریشی اور سیکرٹری خارجہ بھی موجود ہوں گے. دوسری آڈیو جو ہے وہ 23 ستمبر 2022 کو ناظرین لیک ہوئی اور اس آڈیو میں چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا شاہ جی کل آپ نے، ہم نے، تینوں نے اور سیکرٹری خارجہ نے میٹنگ کرنی ہے. اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا اس کے چپ کر کے مرضی کے منٹس لکھ دیں. اعظم خان کہہ رہے ہیں کہ اس کے منٹس بنا لیتے ہیں، اسے فوٹو سٹیٹ کرا لیتے ہیں. مبینہ طور پر اعظم خان پوچھتے ہیں کہ یہ سائفر 7 یا 8 تاریخ کو آیا تھا. چیئرمین تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ملاقات 7 تاریخ کو ہوئی تھی. ہم نے تو کسی صورت امریکیوں کا نام لینا ہی نہیں ہے. اس ایشو پر پلیز کسی کے منہ سے امریکہ کا نام نہ نکلے، یہ آپ سب کے لیے بہت اہم ہے. کس ملک سے لیٹر آیا ہے میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا. اس موقع پر مبینہ طور پر اسد عمر کہتے ہیں کہ لیٹر نہیں ہے، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے، جس پر چیئرمین تحریک انصاف کہتے ہیں کہ وہی ہے نا، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ اور لیٹر ایک ہی چیز ہے. لوگوں کو ٹرانسکرپٹ تو سمجھ نہیں آتی، اب پبلک جلسے میں تو یہی کہیں گے. اسد عمر نے ہماری معلومات کے مطابق ایف آئی اے انکوائری کے اندر اپنی اس مبینہ آڈیو کی تصدیق کر دی ہے جدھر عمران خان کو سنا جا رہا ہے کہتے ہوئے لیٹس پلے ود اٹ. اسی ایف آئی اے انکوائری
کسٹڈی میں آفیشل سیکرٹس ایکٹ کو بھی دیکھا جا رہا ہے، ساتھ یہ فیکٹ کہ یہ لیٹر یہ جو سائفر ہے اس کو چھپا لیا گیا، معلومات پبلک کی گئی، کیسے قومی راز گم کر دیا گیا، ان تمام امور کے اوپر غور و فکر کی جا رہی ہے۔ اسی انویسٹیگیشن میں اسد مجید جو تب ایمبیسڈر تھے اور آج سیکرٹری خارجہ ہیں، ان سے بھی تفتیش کی گئی ہے، سہیل مسعود سے بھی جو اب سیکرٹری خارجہ تب سیکرٹری خارجہ تھے، اور اسد عمر سے بھی، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا۔ ان مبینہ آڈیو لیکس کے بعد اب کابینہ کمیٹی تشکیل دی تب، اور اس کابینہ کمیٹی نے قانونی کارروائی کی سفارش کی، اور 3 اکتوبر کو پھر وفاقی کابینہ نے چیئرمین تحریک انصاف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف FIA کے ذریعے تحقیقات اور قانونی کارروائی کی منظوری دی، کہ جس کی ڈیٹیلز ہم نے آپ کو ابھی دی ہیں۔ کمیٹی کی سفارشات میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور اس کے قومی مفادات پر سنگین اور مؤثر اثرات ہیں، قانونی کارروائی لازم ہے۔ FIA نے سائفر کے اس معاملے پر گزشتہ برس 7 نومبر، پھر 30 نومبر، پھر 7 دسمبر کو چیئرمین PTI کو طلب کیا، مگر چیئرمین PTI نے اس طلبی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور لاہور ہائی کورٹ نے 6 دسمبر کو FIA کا طلبی کا نوٹس معطل کرتے ہوئے تا حکم ثانی اس پر عمل درآمد روک دیا۔ 30 ستمبر 2022 کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں انکشاف کیا گیا کہ سفارتی سائفر کی کاپی وزیر اعظم ہاؤس کے ریکارڈ سے غائب ہے۔ یہ خط نہ تھا نہ ہے، یہ ایک ڈرامہ تھا۔ پاکستان کے اتنے سینسٹیو ڈاکیومنٹ کے ساتھ ٹیمپرنگ کی۔ سائفر کی اوریجنل کاپی پڑی ہوئی ہے منسٹری آف فارن افیئر میں، کاپی تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس سے غائب، کاپی تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس سے غائب۔ ناظرین، اب آپ کو یہ بھی خبر دیتے چلیں کہ جو نوٹس بنائے تھے اعظم خان صاحب نے بحیثیت پرنسپل سیکرٹری، جو منٹس بنائے تھے وہ کابینہ کے منٹس، اور اس سے پہلے 28 مارچ کو جو بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں تب کے فورن سیکرٹری نے ماسٹر کاپی پڑھ کے سنائی تھی، اور میٹنگ کے منٹس تیار کیے گئے تھے، جس میں مبینہ آڈیو میں اعظم خان سنائی دے سکتے ہیں کہ منٹس تو میں نے ہی تیار کرنے ہیں، میں کر دوں گا۔ وہ منٹس بھی بہرحال اب آفیشیل ریکارڈ پر موجود نہیں ہیں، وہ بھی گم ہو چکے ہیں۔ سائفر گم ہونے کے اس انکشاف کے بعد جو تحریک انصاف کے چیئرمین نے کیا، انہوں نے ہمارے ہی چینل کو انٹرویو میں یہ اعتراف بھی کیا کہ سائفر کی ایک کاپی میرے پاس تھی مگر غائب ہو گئی، مجھے نہیں پتا، لیکن صدر پاکستان کے پاس ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجی تھی۔ مگر سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حکومت کا یہ تاثر غلط ہے کہ سائفر غائب ہو گیا ہے، ایوان صدر اور دفتر خارجہ میں موجود ہے۔ سائفر تو دفتر خارجہ سے مل جائے گا، آپ کو ایوان صدر سے شاید مل جائے، چیف جسٹس صاحب کے یہاں سے مل جائے، تو سائفر کے غائب ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نواز شریف صاحب NSC کی صدارت کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اس پہ تو انہوں نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا پرائم منسٹر آفس کے ریکارڈ سے غائب ہو گیا۔ غائب کرنے کی کوشش کوئی کر رہا ہے، درست نہیں ہے۔ اب یہ کہانی وہیں واپس پہنچ گئی ہے کہ سائفر غائب ہو گیا، اس کا تو اوریجنل جو ہے وہ واشنگٹن DC میں ہماری ایمبیسی کے پاس ہے، اس کا اوریجنل جو ہے وہ فارن آفس کے پاس ہمیں یہاں پہ موجود ہے، جو باقی سرکولیشن لسٹ میں تھے ان کے پاس گیا ہے۔ ہم نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھیجا۔ 28 مارچ کو بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی، جدھر منٹس بنائے گئے، وہ منٹ جو ہیں 30 مارچ کو 2022 کو کابینہ میں پڑھ کے سنائے گئے تمام وزراء کے سامنے، اور پھر 31 مارچ کو NSC کی میٹنگ ہوئی جدھر بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کا ذکر کیا گیا، where the civilian and military authorities were together۔ لیکن اس کے دوران ہی فیصل ترمزی جو ایڈیشنل سیکرٹری US ڈیسک انچارج تھے ایٹ دیٹ ٹائم، انہوں نے بھی بریفنگ دی، کیونکہ تب شاہ محمود قریشی اور سہیل صاحب چائنا میں موجود تھے، آج کل وہ UAE کے سفیر ہیں، لیکن ان سے بھی تفتیش کی گئی ہے FIA کی جانب سے۔ ناظرین، اب سابق پرنسپل سیکرٹری اپنے ریکارڈ کرائے گئے اس مبینہ بیان میں یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ چیئرمین PTI نے 9 مارچ کو سائفر مجھ سے لیا، بعد میں گم کر دیا۔ اعظم خان کے اس مبینہ بیان کے بعد حکومت نے چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ البتہ ان کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی لیگل ڈپارٹمنٹ کی رائے کے بعد کی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ نے بہرحال وزیر داخلہ نے اس جرم کی سزا چیئرمین PTI کو ملنی چاہیے، ان کا دعویٰ ہے، اور اس میں شاہ محمود قریشی بھی پوری طرح شریک ہیں بقول رانا ثناء اللہ۔ اس کیس میں 6 ماہ بعد دوبارہ تیزی اور اعظم خان کا اچانک مبینہ اقبالی بیان سامنے آنا، ان کا خود سامنے نہ آنا، بہرحال یہ پتہ ضرور دے رہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو اب گرم پانیوں میں اترنا پڑے گا۔